बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नजीब ख़ान हूँ और पेन प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क के फोरम से आपसे मुखातब हूँ। पेन की टीम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रही है जिसका मकसद तलबा और तालिबात को और नौजवान नस्ल को कुरान हकीम की ज़बान से, कुरान हकीम की लुग़त से और कुरान हकीम के तदब्बर और फ़हम से आशना करना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान हकीम की ग्रामर और कुरान हकीम के जो सरफ़ और नहव है वो अपनी नौजवान नस्ल को मुतारफ़ कराएँ। दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है और लाखों जो मखलूक़ात हैं उनसे अफजल है। किस बना पे? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें जहाँ दिल और दिमाग की कुव्वतें दी हैं वहाँ हमें शऊर दिया है, हमें याददाश्त की कुव्वत दी है, इंटेलिजेंस दी है, परसेप्शंस दी है, तख़य्युल की कुव्वत दी है, जो कि दूसरे जानवरों के पास नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कि हमें इतनी नेमतें अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा है हमें, इसके बावजूद इंसान जो है वो इनफरादी सतह पे भी और इज्तमाई सतह पे भी बहुत ही गुनाहगार साबित हुआ है। अगर आप एक फ़र्द की ज़िंदगी पर गौर करें तो वो झूठ में, हिर्स में, चोरी में, ज़ना में, डाका ज़नी में और अपनी हवस व हिर्स में, और उसके बाद जब सोसाइटी में निकलता है तो लूट घसूट में, इस्तेहसाल में, जो कि मुआशी भी हो सकता है, मुआशरती भी हो सकता है, आम तौर पे अक्सर पाया जाता है। लेकिन जब हम इसको मुल्की सतह पे गौर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में, कश्मीर में, शाम में और क्या हालात हैं। और अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की तारीख़ पे गौर करे तो पता चलता है कि पिछली जो 10 बड़ी से बड़ी जंगें इंसानियत ने लड़ी हैं, 36 करोड़ लोग उसमें हलाक हो गए। पहली जंग अज़ीम में ही 4 करोड़ लोग जो है वो कत्ल हो गए थे, और दूसरी जंग अज़ीम में तखमीना यह है कि 6 करोड़ से 8 करोड़ अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए थे। तो जिससे एक बात साबित होती है कि इंसान की जो इज्तमाई कुव्वते अक़ल है वो इस काबिल नहीं है कि वो इसको ज़िंदगी में पुरअमन तरीके से रहने का मौका दे। तो लिहाजा इंसान को ज़िंदगी में हर वक्त ज़रूरत पड़ी है कि उसको रहनुमाई हासिल हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान की इस साख्त को देखते हुए और उसकी इस अक़ली इस्तदलाल की महीत को देखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसानों को हमेशा तबलीग से और रहनुमाई से नवाजा है और अपने रसूलों और अपनी अलहामी किताबों के ज़रिए इंसानियत को रहनुमाई फ़राहम की है। और अगर हम अलहामी किताबों पे गौर करते हैं तो हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यानी कुरान हकीम सहूफ़ का ज़िक्र करता है और बाइबल और तूरा का ज़िक्र करता है। व नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अनज़ल तौरात वल इंजील, कि हमने आप पर हक़ के साथ इस किताब को नाज़िल किया है और ये वो किताब है जो कि पहली इल्हामी कुतुब की तस्दीक करती है, और व अनज़ल अल फ़ुरक़ान, और हमने आप पे जो किताब नाज़िल की है वो हक़ और बातिल को भी वाज़ेह तौर पे बयान करती है। तो कुरान हकीम इल्हामी किताब है जो कि अपनी पहले वाली किताबों की निगहबान भी है, उनको जज भी करती है, और उनके अंदर अगर इंसानों ने कोई ऐसी आमेज़िश की है तो उसकी तत्हीर भी करती है। कुरान हकीम बल्कि कहता है कि मुहैमनन अलैहि है, यानी निगहबान है वो दूसरी इल्हामी किताबों पे, और ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। बेसिकली अल किताब का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की सारी किताबें अल किताब का हिस्सा हैं, और कुरान हकीम इन सारी इल्हामी किताबों की आखिरी एडिशन है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं उन पे नाज़िल हुई है। ये वो किताब है जिसका मुसन्नफ़ अल्लाह ताला की ज़ात बज़ाते खुद है। लेकिन अलमिया ये है कि ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है लेकिन सबसे कम समझी जाती है अपनी तलावत के मुताबिक। हालांकि इस किताब के अंदर वो हक़ाइक़ हैं जो कि अबदी हक़ाइक़ हैं और वो ज़माने के तग़य्युरात से बहुत ऊपर के हैं, यानी ज़माने का तग़य्युर उस पर अमल नहीं कर सकता, और वो हमागीर हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं। उनके अंदर तफ़क्कुर पाया जाता है, फ़िक्र पाई जाती है, तदब्बर पाया जाता है। वो बुलंद भी हैं, वो अमीक भी हैं, रिफ़त आमेज़ हैं, और बहुत उसमें गहराई पाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी ज़बान भी इंतहाई कुरान हकीम की सादा है, असलूब बहुत कमाल का है, ना पोइट्री है ना नसर है।
بلکہ ایک خطاب کا سا منظر ہے جو اسلوب ہے قرآن حکیم کا. تو زبان انتہائی سادہ ہے لیکن بڑی عمیق ہے. یعنی جیسے قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ تل کا آیات الکتاب و قرآن مبین، یعنی یہ وہ آیات ہیں قرآن حکیم کی جو کہ بہت واضح ہیں اور انسانوں پہ بہت واضح ہیں. یعنی ایک سادہ زبان جو کہ بلند ترین اور عمیق خیالات کو ظاہر کرے، وہ قرآن حکیم کی زبان ہے اور قرآن حکیم کا یہی اسلوب ہے. اور دوستو ابھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب قرآن حکیم ایک اتنی سادہ زبان میں کہ اس کو بدو بھی سمجھ سکتا ہے اور بہت بڑے فلاسفرز اور بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی اس کے مضامین پہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، لہٰذا انتہا کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن حکیم کی زبان کو سمجھیں. نمبر 2، ہماری یوتھ جو ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، وہ اس وقت جو دنیاوی علوم ہیں ان کے اندر محو ہے، سائنسز کے علوم ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی زبان سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں توازن قائم کر سکیں اور اس دین اور دنیا کے درمیان جو ایک تناسب ہے اور جو تعلق ہے اس کو نبھا سکیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس دین اور دنیا کے توازن کے لیے اور اس دنیاوی علم اور جو روحانی اور اخلاقی علم ہے اس کے توازن کے لیے، اپنی اخلاقیات بہتر کرنے کے لیے، سماجیات بہتر کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ قرآن حکیم کی زبان سے آشنا ہو اور اس کو بالکل اس طرح سمجھے جس طرح آج کل انگریزی کو سمجھتے ہیں، تاکہ وہ اپنے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ جو ہماری روحانی اور اخلاقی اور جو دینی علوم ہیں ان کو بھی ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. تو لہٰذا قرآن حکیم کی زبان کو سمجھنے کی مختلف سیڑھیاں ہیں. پہلے آپ کو قرأت آنی چاہیے، یعنی قرآن پڑھنا کیسے ہے. پھر جب آپ کو قرأت آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ قرآن حکیم کے حروف سے واقف ہوں گے. قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان کے اندر اسم کون سا ہے، حرف کون سا ہے، فعل کون سا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے. جب آپ کسی لفظ کی ہیت پہ غور کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں صرف، اور جب ہم مختلف الفاظ کے آپس میں تعلق پہ غور کریں گے جس طرح انسان معاشرے میں رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نحو. تو لہٰذا قرآن حکیم کی صرف اور نحو جاننا بہت ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم کے تدبر اور فہم کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن حکیم کی قرأت آنی چاہیے، ہمیں قرآن حکیم پڑھنا آنا چاہیے. پھر ہم قرآن حکیم کے حروف سے، الفاظ سے، اسم سے، فعل سے، ان سے آشنا ہوں گے. فقرے کی کنسٹرکشن پہ غور کریں گے جس کو نحو کہتے ہیں. اس کے بعد ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے کے بعد سمجھنا ہے جس کو ہم ذکرہ کہتے ہیں. پھر جب ہم قرآن حکیم کی آیات کا مطلب سمجھانا شروع ہو جائے گا تو گویا کہ ہم تذکر کی فیز میں آ جائیں گے. تو تذکر کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر دوبارہ قرآن حکیم کا جو اعجاز ہے، قرآن حکیم کا جو حسن ہے وہ اس کی تلاوت اور اس کی سمجھ میں ہے، دونوں کو ملا کے ہے. اور جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں یا تذکر کرتے ہیں گویا اس پہ بار بار غور کرتے ہیں، وہ اس کی اگلی سیڑھی ہے. اسی اگلی سیڑھی دوستو قرآن حکیم کے تدبر کی ہے، فہم کی ہے، کہ جب ہم قرآن حکیم کا فہم لے لیتے ہیں، دابارہ کہتے ہیں، جب آپ ایک چیز کو پیچھے تک دیکھتے ہیں، یعنی اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اس کے اندر جو حکمت ہے، جو اصول و ضوابط ہیں، جو حقائق ہیں، ان تک اپنی رسائی کرتے ہیں، اور پھر ان حقائق کو آپ اپنی زندگی پہ اطلاق کرتے ہیں، اس کا جس کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں، انگریزی میں تفکر کہتے ہیں. تو گویا تذکر کی فیز کے بعد تدبر کی فیز ہے، تدبر کی فیز کے بعد تفکر کی فیز ہے. اس کے بعد آپ کے پاس عمل کرنا، آپ نے جب آپ نے عمل کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ ایک ایسی فیز میں چلے جاتے ہیں جو ابلاغ کی فیز ہے. اور ابلاغ اس وقت ہو سکتا ہے جیسے ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے، اگر ٹیچر کو انڈرسٹینڈنگ خود نہ ہو تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا سکتا. اسی لیے جب آپ کے پاس تدبر اور فہم اور تذکر آ جاتا ہے پھر آپ ابلاغ کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، اور جب ابلاغ کی سٹیج پہ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ ترویج کی سٹیج پہ جاتے ہیں، یعنی جس میں آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے پیشن کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں کے اندر ابلاغ کا کام کرتے ہیں تاکہ قرآن حکیم کے جو اصول و ضوابط اور پرنسپلز ہیں جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہیں وہاں تک پہنچے. تو لہٰذا ان ساری سٹیجز کو کور کرنے کے لیے دوستو، جیسے قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ کتاباً انزلنہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے آپ پہ جو کہ مبارک ہے، بلیسنگ، فل آف بلیسنگز ہے. کس مقصد کے لیے؟ لے یدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس کی آیات پہ غور کریں، وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو اہل خرد لوگ ہیں، اہل دانش لوگ ہیں،
وہ اس کا جو تذکر ہے، جو فہم ہے، اس تک اپنی رسائی حاصل کر سکیں۔ تو دوستو یہ بڑا ضروری ہے، اور قرآن حکیم چونکہ بہت واضح کتاب ہے، اور بلکہ قرآن حکیم نے عربین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وَإِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اپنی عقل کا استعمال کر سکیں اور عقل سے اس کے تدبر اور فہم تک اپنی رسائی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے عربی زبان میں آپ کو کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کی روشنی میں فیصلے کر سکیں۔ تو دوستو جب ابلاغ کی سٹیج ہوتی ہے تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ وَلَا رَسُولِنَا بَلَاغُ الْمُبِينَ، کہ ہم نے اپنے رسولوں پہ بلاغت کے لیے اس واضح کلام کو نازل کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی بلاغت کریں۔ تو دوستو انہی خیالات کی روشنی میں کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کو تلاوت کے بعد فوراً ہم نے اس کے حروف کو سمجھنا ہے، اس کی آیات کو سمجھنا ہے، پھر اس کے تدبر تک اپنی رسائی کرنی ہے، پھر ہم نے اس کو خود امرس کرنا ہے اپنے دل و دماغ میں، پھر اپنی زندگیوں پہ ہم نے لاگو کرنا ہے، پھر ہم نے اگلے لوگوں تک اس کو ابلاغ کرنا ہے، اور تاکہ قرآن حکیم کا تدبر فہم ہماری زندگیوں کے اندر آ سکے۔ اس حوالے سے پین کی پروگریسو ایجوکیشن نیٹ ورک کی یہ کاوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہمارے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایون کالجز میں پڑھتے ہیں، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے، ایون جو بالغ لوگ بھی ہیں، وہ قرآن حکیم کو ایک آرگنائز طریقے سے ایک ایسی گرامر جو بڑی سادہ ہو، بڑی سمپل ہو، جیسے ہم انگریزی کی گرامر پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری کاوش یہ ہے کہ ہم بچوں کو، طلباء اور طالبات کو انتہائی سادہ طریقے سے عربی کی گرامر سمجھائیں اور قرآن حکیم کی لغت سے واقف کریں، صرف اور نحو پر روشنی ڈالیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ایک بہت چھوٹا سا پروگرام جو کہ 10 منٹ تک محیط ہوگا، اس پہ ایک پروگرام آپ کو انشاءاللہ دیا کریں گے، جس میں اگر بچے روزانہ اس پروگرام کو سنیں گے تو میرے خیال میں تقریباً کوئی 100 ایسا لیکچر ہوگا کہ اس کے بعد ان کو قرآن حکیم کی زبان سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، بلکہ قرآن حکیم کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، اپنی نمازوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، دعاؤں کی سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو گویا وہ قرآن حکیم کے تدبر اور فہم کے ساتھ وہ بچے کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ اس کو انتہائی دلچسپ پائیں گے، یہ انتہائی مؤثر طریقہ ہوگا، اور یہ ان کی زندگی میں ایک مطابقت اور ایک ہارمونی کریٹ کرے گا، اور یہی ایک واحد راستہ ہے جہاں ہم دین اور دنیا اور آخرت کے درمیان ایک تناسب اور توازن لا سکتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو یقیناً آپ کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو پھر ہے آپ میں کوئی ایسا جو اس پہ ذکر کرے اس کا، یا اس کو ریمائنڈ کر سکے۔ ذکرہ کہتے ہیں جب آپ اپنے دل و دماغ میں چیزوں کو لاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ذکرہ۔ بچوں میں بتاتا چلوں کہ قرآن حکیم کے تقریباً 38,000 الفاظ ہیں، لیکن اس کے جو بیسک روٹس ہیں، یعنی جن سے کہ لفظ بنتے ہیں، وہ 1850 ہیں، اور اس کے جو الگ الگ الفاظ ہیں، ڈسکریٹ ورڈز ہیں، ایک ایک اگر ہم گنیں گے وہ 4,500 ہیں، اور اس کے بعد 4,500 الفاظ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے استعمال ہوئے ہیں۔ تو گویا 1850، 4,500 اور 78,000۔ ہمارا یہ جو پروگرام انشاءاللہ ہے، جو لغات القرآن کے حوالے سے جو بنیادی عربی گرامر ہے، اس کے حوالے سے ہم جو 100 لیکچر آپ کو دیں گے انشاءاللہ، 1850 الفاظ 4,500 الفاظ میں کیسے بنتے ہیں، ان کی کنسٹرکشن کس طرح ہوتی ہے، صرف اور نحو کیا چیز ہے، کس طریقے سے الفاظ یہ بنتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ان پروگرامز کے ذریعے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اور انشاءاللہ مجھے بہت قوی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن حکیم کے تدبر اور فہم تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ آمین ثم آمین۔